हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आप अरब में चले जाइए, मस्जिद उमर, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद उस्मान, मस्जिद अली, मस्जिद आयशा, मस्जिद नमरा, अरे हद तो ये मस्जिद नबवी, नबी की मस्जिद, उमर की मस्जिद, अबू बकर की मस्जिद, मस्जिद बिलाल की मस्जिद, मस्जिद आयशा सिद्दीका की मस्जिद, मस्जिद नमरा। तो ये जितनी मस्जिदें अल्लाह की मस्जिदें, लेकिन नाम सब गैरुल्लाह से मंसूब। और खुद वहाबी की बीवी से पूछ लो किसकी बीवी है, तो जवाब में क्या बोलेंगी वो, फला मौलाना की। तो ये मंसूब क्यों कर रही है तू फला मौलाना की, तो उस पर तो मौलाना पे तू भी हराम हो गई फिर, कि भाई गैरुल्लाह से मंसूब करने से ही हराम हो जाता है। तो फिर इस आयत का मतलब क्या है जो वहाबी धोखा देता है? मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई माइकल अल वहाबी साबित कर दे किसी भी मोतबर मोतमद तफासीर के हवालों से कि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह का मतलब ये है कि वो जानवर हराम किया जो गैरुल्लाह के नाम से मंसूब हो जाए, तो मैं गुलामी के लिए तैयार हूँ। किसी मुफस्सिर ने मुराद नहीं ली। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से लेकर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक तमाम मुफस्सिरीन ने इस आयत का मफ़हूम और तर्जुमा ये लिया, ये से मुराद ली कि वो जानवर हराम किया, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, वो जानवर अल्लाह कहता है हमने तुम पर वो जानवर हराम किया जिसके ज़बा पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा जाए। कौन सा जानवर हराम है? जिसके ज़बा पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा जाए। यानी कौन सा जानवर हराम हो जाएगा? मिसाल के तौर पे किसी ने बकरा लाया, छुरी ली और बकरा छुरी लेकर बकरे को यूं कहकर ज़बा किया, बिस्मिल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जानवर हराम। रसूलुल्लाह का नाम लेकर भी ज़बा किया तो जानवर, अरे हाँ कुछ तो बोले आप, हराम। किसी ने चोरी उठाई कहा बिस्मिल्लाह मोइनुद्दीन चिश्ती, जानवर हराम। किसी ने उठाया बिस्मिल्लाह अब्दुल कादिर जीलानी, जानवर हराम। अल्लाह के अलावा किसी का भी नाम लिया ज़बा के वक्त, किसी का भी नाम ज़बा करते वक्त पुकारा, जानवर हराम। मगर कोई बेइल्म से बेइल्म, बोदे से बोदा इंसान, कम इल्म से कम इंसान, अकल से कितना ही पैदल हो, कभी भी जानवर काटता है, किसी भी नियाज का हो या किसी भी मौके का हो, शादी का हो, वलीमे का हो, कभी वो गैरुल्लाह का नाम नहीं लेता। ज़बा के वक्त क्या कहता है वो? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह का ही नाम लेता है। अब मैं एक मिसाल लेता हूँ बड़ी आसानी से। एक मौलवी साहब रामदेव बाबा जी के मठ के करीब से गुजरे, तो रामदेव बाबा जी के मठ में एक बकरा बंधा हुआ देख लिया होना, बड़ा मोटा ताज़ा था। रामदेव बाबा जी ने उसको पतंजलि के प्रोडक्ट खिलाए थे और काफ़ी मोटा ताज़ा कर दिया था। तो रामदेव बाबा जी के बकरे को देख कर वो मौलवी साहब ने कहा कि बाबा जी ये बकरा बेचेंगे आप? रामदेव बाबा ने कहा बेच देंगे। कितने में बेचेंगे? कहा 50,000 रुपये। मौलाना ने रामदेव बाबा जी के मठ का पला हुआ बकरा अपने घर लाया, छुरी उठाई और कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। बताइए जानवर हराम है कि हलाल है? हाँ? कैसे हलाल हो गया यार? कैसे बोल दिया आपने हलाल? सोच समझ के बोलो थोड़ा। अरे जानवर तो रामदेव बाबा जी के यहाँ का है ना यार, ये नहीं सोच रहे आप लोग? हाँ, जोर से बोलिए। अरे खाया रामदेव बाबा के यहाँ, 2 साल पढ़ा रामदेव बाबा के यहाँ, पालने वाला रामदेव बाबा जी, और 2 साल जब तक मठ में रहा ना, हर कोई उस बकरे को कैसे पुकारता था? रामदेव बाबा जी का बकरा है। अरे किसका बकरा है भाई? अरे रामदेव बाबा जी का बकरा है ये। आप कहते हलाल हो गया, तो भाई क्यों हलाल हो गया? क्योंकि अल्लाह का नाम लेकर ज़बा किया गया। मगर मिसाल पलट दीजिए, मौलाना साहब बकरा पाल रहे थे, 2 साल तक मौलाना साहब ने अच्छे से अच्छा खिलाया, काजू बादाम पिस्ता बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई। रामदेव बाबा जी की नज़र पड़ी, आए मौलाना के पास, कहा मौलवी साहब बकरा बेचेंगे? बेच देंगे। कितने का? 50,000 का। मौलाना ने 50,000 का बकरा रामदेव बाबा जी को बेच दिया। रामदेव जी बाबा मठ में लाए बकरे को, छुरी उठाई और कहा जय भगवान। हलाल के हराम? बकरा तो मौलाना के यहाँ का है, तब भी आप कह रहे हराम। क्यों?
دو وجہ ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ حلال کے لیے دو شرط ہے، دو میں سے ایک بھی کم پائی جائیں گی جانور حلال نہیں ہوگا۔ پہلی شرط ذبح کرنے والا مسلمان مومن ہو، دوسری شرط ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ تو پتہ چلا شریعت کو اس سے غرض نہیں کہ جانور کس نے پالا، کون کھلا رہا تھا، کون پرورش کر رہا تھا، کس کے نام سے مشہور تھا، کس کے نام سے پکارا گیا، کس کیا رہا۔ شریعت کو اس سے غرض نہیں، جانور کہیں بھی ہو، اگرچہ جانور، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگرچہ جانور بتوں کے نام سے بھی چھوڑ دیا گیا ہو، مگر ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لیا گیا، وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہابیوں کے پاس ادھورا علم ہے۔ جب فتح مکہ ہوا نا، مکہ فتح ہوا تو وہ جانور لائے گئے حضور کی بارگاہ میں جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے گئے تھے۔ کوئی جانور حبل کے نام پہ چھوڑا گیا تھا، کوئی لات کے نام سے، کوئی عزا کے نام سے، کوئی منات کے نام سے، مختلف بتوں کے نام سے وہ جانور چھوڑ دیے گئے تھے۔ نہ اس پہ سواری کی جاتی تھی، نہ ان کا دودھ دھویا جاتا تھا، وہ مشرکین جانور چھوڑ دیتے تھے۔ صحابہ نے جانوروں کو پکڑ کے لایا، حضور نے فرمایا جو مسکین غریب صحابہ اس کو ذبح کر لے اور کھا لے۔ تو کچھ امیر صحابہ نے کرہات کی، کہا حضور نے تو غریبوں کو کہا، شاید حضور نے ان کو اجازت اور رخصت دی۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، آیت کا مفہوم یہ تھا کہ تم اس میں سے کیوں نہیں کھاتے جس کے ذبح پر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ تو جانور کس کے نام سے مشہور ہے اس سے شریعت کو کوئی مطلب نہیں، کس سے منسوب ہے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ شریعت کو مقصود کیا ہے؟ اللہ کا نام لیا جائے، اور نام لینے والا کون ہو؟ سنی۔ یاد رکھیے اگر کوئی بدعقیدہ وہابی جانور ذبح کرے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ 1,00,000 بار بھی کوئی بدعقیدہ وہابی جانور ذبح کرے تو وہ حلال نہیں، مردار ہے، مثل سور کی طرح ہے۔ یہ کہہ رہے تھے 11ویں کا کھانا سور ہے، معاف کرنا 11ویں کا کھانا سور کی طرح نہیں ہے، وہ جانور سور ہے، سور کی طرح، جس کو وہابی ذبح کر دے۔ اس لیے کہ وہابی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اور ذبح کے لیے پہلی شرط عظیم ہے ایمان کا ہونا۔ ایمان ہے تو اب چونکہ دیکھیے وہابی جی کو 11ویں سے چڑ، محرم کے شربت سے چڑ، اللہ نے لعنت کیا بھیجی ان کے ملا جی ایک کتاب لکھ کے چلے گئے، اور یہ اپنے ملا کو اب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ یہ مولوی جنہوں نے کتاب لکھی ان کا نام ہے مولوی وحید الزماں حیدرآبادی، حیدرآباد کے رہنے والے تھے، بہت بڑے ان کے علامہ تھے۔ کتاب کا نام ہے نزول الابرار۔ کیا نام ہے؟ تھے یہ حیدرآباد کے، لیکن یہ کتاب چھپی کہاں؟ چھاپا کس نے؟ بنارس کے وہابیوں نے چھاپا۔ یہ بنارس میں چھپی، 1328 ہجری میں کتاب چھاپی گئی۔ میرے پاس اوریجنل موجود ہے، صفحہ نمبر 31 ہے۔ صفحہ نمبر 31 پر ملا جی کیا لکھتے ہیں وہابیوں کے نواب وحید الزماں حیدرآبادی؟ سرور القلب والخنزیر ففیہ قولان ولساہ طہرا، کہتے ہیں جس کھانے میں کتا منہ ڈال دے، جس کھانے میں سور منہ ڈال دے، اس کھانے کے بارے میں 2 قول ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ وہ کھانا پاک ہے، سور کا جوتا کھانا پاک، کتے کا جوتا کھانا پاک۔ اور پھر اسی کتاب میں آگے کیا لکھا؟ آگے لکھا کہ منی بھی پاک ہے، منی کا چاٹنا بھی جائز ہے۔ اور عورتیں سن رہی ہے، ورنہ وہ ایک چیز اور ہے، میں آپ سمجھ جائیں، میں نہیں لوں گا چیز کا نام، کہتے ہیں اس کی رطوبت نکلتی ہے، اس کو بھی چاٹنا جائز۔ اور پھر ایک اور مولوی صاحب گزرے اس دور کے، یہ ایک ایسی مشہور کتاب ہے جو آپ کو ہر وہابی دیوبندی کیا مل جائے گی۔ کتاب کا نام ہے بہشتی زیور۔ دیکھیے اتنی مشہور کتاب ہے، اتنی مشہور کتاب ہے کہ ہر دیوبندی کے گھر میں عام طور پہ مل جائے گی، ہر تبلیغی جماعت کے گھر میں ملے گی۔ لکھنے والے اس کے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی جماعت کے، حکیم الامت صاحب ہے۔ باب کا نام ہے نجاستوں کے پاک کرنے کا بیان، حصہ نمبر 2 ہے، مسئلہ نمبر 26 ہے۔ مولوی اسماعیل اشرف علی تھانوی کہتے ہیں ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جاوے گا، مگر چاٹنا منع ہے۔ اب نجاستوں میں کیا آتا ہے؟ نجس چیزوں میں، نجس چیزوں میں کیا کیا چیزیں آتی ہے؟ بو، گوبر، پیشاب، پاخانہ، خون، یہ سب ناپاک و نجس چیزیں۔ تو کہتے ہیں اگر کسی نے ان کو ہاتھ میں لگ جائے، بو لگ گیا، پاخانہ لگ گیا، 3 دفعہ چاٹا تو ہاتھ کیا ہو جائے گا؟ یہ
پاک ہو جائے گا، مگر چاٹنا منع ہے۔ منع تو ہے لیکن چاٹے تو ہاتھ پاک ہو سکتا ہے، اور اسی طرح ہاتھ پاک کیا بھی جا سکتا ہے۔ تھانوی صاحب مر چکے ہیں، ان کی جماعت کے گرو گھنٹالوں سے میں پوچھتا ہوں کہ تھانوی صاحب آپ کے حکیم الامت بڑا عجیب مسئلہ بتا گئے، اگر آپ کے ہاتھ میں ناپاکی گوبر لگ گیا اور تھانوی صاحب کے ہاتھ میں لگ گیا مان لیجئے، اب تھانوی صاحب کو سستی آ رہی ہے کہ پانی سے میں دھوؤں نہیں، مٹی سے میں صاف کروں گا نہیں، تو 3 دفعہ انہوں نے ہاتھ پاک کرنے کے لیے چاٹا، 1 2 3 دفعہ چاٹا، ہاتھ تو پاک ہو گیا۔ لیکن تھانوی جی کو کوئی بتایا کہ ملا جی آپ کے منہ کا کیا ہوا؟ اب پانی سے تو آپ ہاتھ دھونے کے قائل نہیں ہے، تو اب اس کو کیا پیشاب کے کلوں سے صاف کریں گے؟ کس سے صاف کریں گے؟ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مار ہے اس فرقے پر کہ یہ ولیوں سے چھڑتے ہیں، نبیوں سے چھڑتے ہیں، 11ویں سے انہیں بوک، امام حسین کی نظر و نیاز سے بوک، امام جعفر کے کنڈوں سے بوک، تو رب نے فیصلہ فرما دیا کہا سنیوں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں، گو انہیں مبارک ہو، منی انہیں چاٹنا مبارک ہو، گوبر کھانا انہیں مبارک ہو، ہاتھوں کی نجاست چاٹنا صاف کرنا انہیں مبارک ہو، اور سنیوں تمہیں 11ویں کا کھانا تمہیں مبارک ہو۔ اپنی اپنی قسمت ہے کہ اللہ ہمیں صاف ستھری چیزیں کھلا رہا ہے اور ان کو یہ سب کھلا رہا ہے۔ کوے کھانا ان کیا ثواب ہے؟ کوے کھاتے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے، اور حق تو یہ ہے کہ ان کے ملاؤں نے یہ تک فتوے دیے اہل حدیثوں کے، یہ انہی کے چھوٹے بھائی ہیں اہل دیوبندیوں کے، اور سعودیہ میں آج کل یہی انہی کی حکومت ہے، کیا فتوے دے دیے؟ اونٹ کا پیشاب پینا بھی جائز ہے، اور پیتے اونٹ کا پیشاب گٹا گٹ۔ بلکہ ابھی ایک نیا ویڈیو آیا کہ ایک نجد کا خبیر اونٹ کے پیشاب سے وضو کر رہا ہے، ذرا دیکھیے یہ اونٹ کے پیشاب سے يقول عبس خطيب يقول كورة ماشي كورة يقول علي هذا علي هذا رسولك رسول كل امرأة الله جعل من بولها جوح هذه عطية الله يا هلا دیکھا کون سی قوم ہے یہ؟ اردو کے پیشاب پینے والی قوم۔ تو کس کے بھائی ہوئے؟ اب میں اشارہ کروں گا، ایک ماتا جی کا پیتے ہیں، ایک پتا جی کا پیتے ہیں، سمجھ رہے نا آپ؟ تو یہ نجاست کھانے والے جب نجاستیں کھائیں گے تو ان کے منہ سے بھی نجاستیں نہیں نکلے گی تو کیا نکلے گی؟ نبی کی تعریفیں نکلیں گی کہ نبی کی بدگوئیاں نکلیں گی؟ ایک آخری چیز بتا رہا ہوں، اسی پر پھر میں اختتام کروں گا، اور کسی کو اگر سوال پوچھنا ہو کوئی تو سوال پوچھ سکتا ہے، کہ یہی وجہ تھی کہ ان کو بزرگوں سے اتنی نفرت اور چڑ ہوئی کہ معاذ اللہ انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کی قبروں کو ڈھایا۔ دنیا کی ہر قوم اپنے بزرگوں کا، اپنے اولیاء کا، اپنے رہبروں کی چیزوں کی، ان کی مزاروں کی، ان کے رہنے کی جگہوں کی حفاظت کرتی ہے کہ نہیں؟ کہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں، یہ بدترین ہے یہ وہابی بدعقیدہ کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے صحابہ کرام کی قبروں کو مسمار کیا، بلڈوزر چلا کے۔ چنانچہ 1924 میں جنت البقیع شہید کیا ہے لوگوں نے، اور 1999 کے اندر 1999 میں حضرت بی بی آمنہ کی مزار کو شہید کیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے۔ اور کیوں شہید کیا؟ یہ فتاوی رشیدیہ دیکھ لیجئے آپ پہلے۔ مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب نے یہ لکھا، جو دیوبندی جماعت کے مولوی الیاس کاندھیلوی صاحب کے پیر صاحب ہیں۔ صفحہ نمبر 104 پہ ان سے سوال ہوا کہ ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں؟ حضور کے ماں باپ مسلمان تھے یا نہیں؟ تو گنگوہی صاحب نے جواب دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے، حضرت امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے اول تو والدین کے ایمان میں اختلاف ہے، کچھ لوگ مسلمان مانتے ہیں، کچھ کافر مانتے ہیں،
اور جہاں تک امام صاحب کا معاملہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا معاملہ ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہابیوں نے ان کی کتاب الفقہ الاکبر میں تحریف کی. ان کی کتاب میں یہ عبارت لکھی تھی کہ امام ابو حنیفہ فرماتے وَوَلِدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مات علی الکفر، یعنی ان کی عبارت کا مطلب کیا ہوا، ما مات علی الکفر، کہ رسول اللہ کے جو ماں باپ ہیں ان کی موت ہرگز کفر پر نہیں ہوئی. تو وہابیوں نے کیا کیا، ایک ماں اس میں سے اڑا دیا اور عبارت کیسی بنا دی اس کی، ما مات علی الکفر تھا تب ہو گیا مات علی الکفر، ان کی موت کفر پر ہوئی. یعنی جیسے کوئی کہے کہ بھائی کتا کھانا ناجائز ہے، کتا کھانا ناجائز ہے، اور کوئی بدماشی یہ کرے کہ کتاب سے لفظ نا کو مٹا دے، تب وہ عبارت کیسی ہو جائیں گی، کتا کھانا جائز. یہ مکاری کی. اور 1999 میں حضرت بی بی آمنہ کی مزار کو مسمار کیا ان لوگوں نے، اور آج کل وہاں پہ کچروں کے ڈھیر ڈالنے شروع کر دیے. دیکھیں یہ بی بی آمنہ کی مزار کا فوٹو ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ 1999 سے پہلے تو 1924 میں اس پر کبے وغیرہ جو کچھ بنے ہوئے تھے، دیواریں وغیرہ تھی، اس کو توڑ دیا. پھر سنیوں نے حفاظت کی غرض سے آس پاس کچھ پتھر رکھے گرین کلر کے اور پھر پینٹ کر دیا گرین. تو نجدی وہابیوں کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا، اور 1999 میں عبداللہ ابن باز جو ان کا بہت بڑا اندھا بھوکنا مفتی تھا، نابینا مفتی، اس نے فتویٰ دیا کہ نبی کی ماں، نبی کے باپ چونکہ کفر پر مرے، ان کی قبر پر جانا بھی کفر ہے، لہذا ان کی قبر کو زمین دوز کر دیا جائے. نتیجہ یہ ہوا 1999 میں ان کی قبر کو نعوذ باللہ مسمار کر دیا گیا، پتھر پھینک دیے گئے، اور اب وہاں کچروں کے ڈھیر ڈالنے شروع کر دیے. اور بولتے کیا ہے، نبی کی ماں کافر ہے. اب مجھے ذرا دیانتداری سے بتائیے، جو ہمارے نبی کی ماں کو کافر بولے، اگر اعلیٰ حضرت نے ان کے ملاؤں کو کافر بولا تو کون سا جرم کیا؟ جب یہ رسول کی ماں کو کافر بول سکتے ہیں تو ان کو کافر بولنے میں کیا ہچکچاہٹ ہے تمہیں پھر بھائی؟ اگر معاذ اللہ نبی کی ماں جہنم میں جائیں گی تو پھر بتائیے کون جنت میں جائے گا؟ علامہ اسماعیل حق کی بہت بڑے امام گزرے، میں ان کی روایت اکثر پیش کرتا ہوں، ورنہ اس پر میری ایک مستقل تقریر انٹرنیٹ پر جا کے سنیں، رسول کے والدین کا ایمان. اس میں نے کئی حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ کی ماں اور باپ دونوں ایمان پر خاتمہ ہوا. لیکن یہ حکایت مجھے بڑی پسند ہے اور جو عام لوگوں کے سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے میں بیان کرتا ہوں. علامہ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان سورہ یونس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے. کتنے دن رہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں؟ ارے معلوم ہے یا نہیں؟ کتنے دن رہے؟ ختم کریں تقریر، تھک گئے آپ لوگ تو پھر بول کیوں نہیں رہے میرے؟ ارے بس ہو گیا بھائی، وقت کافی ہو گیا، نہیں تھک گئے لوگ، سن نہیں رہے. اب سوالات پوچھیں گے آپ جو بھی پوچھنا ہے. کتنے دن رہے حضرت یونس علیہ السلام؟ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. کیوں رہے معلوم ہے وجہ؟ قرآن میں تذکرہ ہے کہ حضرت یونس نے اپنی قوم کے لیے دعائے ہلاکت فرما دی، عذاب کی دعا کی، اور اللہ کی وحی آئے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے چلے گئے. رب کو پسند نہیں آئی یہ بات حضرت یونس کی کہ ہمارے حکم کے بغیر آبادی سے اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پاداش میں کیا کیا؟ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کے آپ کو ایک تکلیف سے گزرنا پڑا. 40 دن تک آپ استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، لیکن رب نے معاف نہ فرمایا. اللہ کے نبی فرماتے کہ آخر میں پھر یونس نے یہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ قرآن میں آیت موجود ہے. اور حدیث ہے آقا کی، آقا کہتے ہیں کہ اگر یونس یہ دعا نہ کرتے، خدا کی قسم قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. جب انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب یہ دعا کی تو مچھلی نے ان کو اگلا 40 دن کے بعد. تو رب نے مچھلی سے خطاب کیا اور کہا اے مچھلی، اے دریا کی مچھلی، 40 دن تو نے یونس کو اپنے شکم میں رکھا، اپنے پیٹ میں رکھا، حفاظت کیا، میرے نبی کی حفاظت کرتی رہی، اور میرے نبی کو اپنے پیٹ میں لے کے تو دریا میں گھومتی سیر کرتی رہی. اس کا انعام کیا چاہتی ہے؟
مانگ کیا انعام چاہیے تجھے، میں تیرے اس عمل سے راضی ہو گیا۔ تو مچھلی نے رب سے عرض کیا، خالق کائنات اگر تو میرے اس عمل سے راضی ہے تو میں یہ مانگتی ہوں کہ جو تیرے آخری نبی تشریف لائیں گے اور جنت میں جو تو نے حوض کوثر کی نہر عطا فرمائیں گا، رب قدیر مجھے اس نہر میں تو ڈال دے، تاکہ جو تیرے حبیب کے امتی جنت میں آئے تو میں ان کے ساتھ دل لبھاؤں اور وہ مجھ سے دل لبھائیں، مجھ سے کھیلے اور میں ان کو خوش کروں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس مچھلی کو میرے نہر کوثر میں ڈال دیا۔ امام اسماعیل حق کی روایت نقل کر کے کہتے ہیں، عزیز غور تو کر، جو مچھلی جس کے پیٹ میں یونس جو نبی کے غلام ہیں 40 دن رہے تو وہ مچھلی جنت میں چلے گئی، تو جس شکم میں نبیوں کا سردار 9 مہینے رہا وہ کافر ہو کے کیسے جہنم میں جا سکتی ہے؟ مچھلی افضل ہے یہ نبی کی ماں زیادہ افضل ہے بھائی، نبی کی ماں۔ اور کیا پوری کائنات میں بی بی آمنہ سے بڑھ کر کوئی خاتون ہے جس نے ایسا عظیم بچہ جنا ہو؟ اس لیے تو حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ کسی آنکھ نے اللہ کے نبی آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں، اور کسی عورت نے، اس کے بعد کا بھی شعر ہے کہ کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین بچہ جنا ہی نہیں۔ تو روئے زمین پر کوئی ایسی خاتون ہے ہی نہیں جس نے اتنا عظیم بچہ پیدا کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام اولین اور آخرین کے سردار ہے، جو ان کی ماں ہو، جن کے شکم میں نبی 9 ماہ رہے ہو، وہ ماں کیسے کافر ہو سکتی ہے؟ لیکن وہابیوں کا یہ بدترین عقیدہ معاذ اللہ کہ نبی کی ماں کو بھی کافر کہا، نبی کے باپ کو بھی کافر کہہ رہے ہیں اور کتابوں میں لکھتے آ رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس کیا ہے؟ محبت دیکھیے کس سے ان کو، اسی کتاب کے اندر جس کتاب میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ رسول کے ماں باپ کے بارے میں کیا آپ کا کہنا ہے، تو کہا نبی کے ماں باپ تو کفر میں مرے۔ اور اسی کتاب کے اندر دوسرے آگے کچھ صفحوں بعد پوچھا گیا کہ یزید جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق؟ کہا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس نے امام حسین نبی کے نواسے کو شہید کیا؟ تو ملا جی کی زبان سے یہاں نہیں نکلا کہ یزید کے بھی کفر میں اختلاف ہے، کہ بعض اس کو کافر کہتے ہیں اور بعض اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن جوزی کافر کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کافر کہتے ہیں، امام سعد الدین تفتزانی کافر کہتے ہیں، کئی امام اور کئی بڑے بڑے علماء ہیں جو اس کو کافر کہتے ہیں۔ یہاں نہیں نکلا ان کے منہ سے، یہاں کیا نکلتا ہے جواب؟ کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں۔ نبی کی ماں باپ کو دھڑلے سے کافر بول دیا، لیکن یزید کی بات آئی تو کہا نہیں نہیں نہیں، کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، یزید مومن تھا، کیونکہ یزید ان کا باپ ہے، یہ یزید کے ساتھ ہی جانے والے ہیں۔ تو یزید مومن تھا، بعض سبب قتل کے فاسق ہوا، صرف فاسق ہوا، چھوٹا سا گناہگار ہے، فسق کیا اس نے، اور فسق کیا تھا؟ امام حسین کو شہید کیا۔ کفر کا حال دریافت نہیں، اس کے کفر کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں۔ کافر کہنا جائز نہیں کہ وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے۔ اب وہ تو دل میں تھا یزید کے کہ وہ کیا تھا کیا نہیں تھا، اب دل تو ہم نے یزید کا چیر کے دیکھا نہیں، تو ہم کیسے یزید کو کافر کہہ دیں؟ لہذا اس کو کافر کہنا جائز نہیں۔ تو یزید کا دل تو چیر کے نہیں دیکھے، نبی کے ماں باپ کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس میں کفر ہے معاذ اللہ۔ یعنی یہ دوغلا پنا دیکھو اس جماعت کا، ان وہابیوں کا، کہ ایک جگہ جس چیز کو جن اصولوں کی بنیاد پر رد کرتے انہی اصولوں کی بنیاد پر دوسری جگہ کچھ چیزوں کو قبول کر لیتے، وہاں اختلاف بتا کر نبی کے ماں باپ کو کافر کہہ دیا، یہاں اختلاف یاد نہیں آیا، یہاں یزید کو مومن ثابت کر رہے۔ اور اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے الافادات الیومیہ، تھانوی صاحب اس میں کہتے ہیں ایک شخص نے کہا کہ حضور کیا یزید پر لعنت بھیج سکتے ہیں، یزید کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ تھانوی صاحب نے کہا نہیں نہیں نہیں، یزید کو برا کہنا درست نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ قبر میں یزید آئے اور کہے کیا منہ لے کر آئے ہو، کس منہ سے مجھ پر لعنت کرتی تھے، تمہارے اعمال تو مجھ سے بھی زیادہ برے ہیں، تو پھر بڑی شرمندگی ہو۔ کہتے ہیں کہ یزید قبر میں آ جائیں گا، اب پوچھ لیں گا کیا منہ سے میرے پہ لعنت کی تھی، تمہارے عمل تو مجھ سے بھی برے ہیں، یعنی ان کے نزدیک یزید سے بھی زیادہ برے عمل ہو سکتے ہیں۔
میں کہتا ہوں اس دور میں تو یزید سے زیادہ برا عمل کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی کتنا ہی بڑا شرابی ہو سکتا ہے, جواری ہو سکتا ہے, زانی ہو سکتا ہے, لیکن نبی کی اب کسی اولاد کا قاتل تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ نبی کے اب نواسے حسین جیسا تو کوئی نواسا ہے ہی نہیں, حسین جیسا کوئی سید تو ہو نہیں سکتا, تو وہ اتنا بڑا تو کوئی مجرم ہو ہی نہیں سکتا ان کے قتل کا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یزید یہ قبر میں آ کے کہیں گا کیا منہ لے کر مجھ پہ لعنت کی تھی, ہمارے عمل تو مجھ سے بھی زیادہ برے. تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اس پر اگر پوری رات بھی ہم باتیں کریں تو بہت کم ہے, لیکن اہل حق کے لیے, حق کو سمجھنے اور پسند کرنے والوں کے لیے اس قدر کافی ہے کہ وہ جانیں کہ ان کے عقیدے بدترین ہیں, ان کے عقیدوں میں تضاد, توغلا پنا اور توہین بھری ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ نماز کی تو بہت باتیں کرتے ہیں, عقیدے پہ بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نماز پر ہم اس لیے نہیں بات کرتے, سن لو, اس لیے نہیں کہ ہمارے نزدیک نماز فرض نہیں ہے, خدا کی قسم نماز فرض عین ہے. نماز کا منکر کافر ہے, نماز کا منکر کافر ہے, نماز نہ پڑھنے والا فاسق ہے. اور امام اعظم کے ابو حنیفہ کے نزدیک جیل میں رکھا جائے گا, اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک سچے دل سے توبہ نہ کر لے اور نمازیں پڑھنا نہ شروع کر دے. ہم بھی کہتے ہیں کہ بے نمازی جہنم میں جائے گا, لیکن مولوی صاحب, دیوبندیوں, وہابیوں, تم سے ہمارا اختلاف نماز پہ تھوڑی ہے. ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ 6 وقت کی نماز ہے اور تم کہتے ہو 5 وقت کی ہے. نماز کی رکعتوں پہ تم سے ہمارا اختلاف نہیں ہے, اختلاف جن چیزوں پر ہے اسی پر بات کی جائے. اختلاف عقیدے پر ہے تم سے, تو ہم نے عقیدے کی بنیاد پر اپنی 1.5 اینٹ کی الگ جماعتیں بنائی ہے. تم نے نیا فرقہ پیدا کیا ہے, اور اس کی سب سے بڑی دلیل کٹر سے کٹر وہابی اور دیوبندی کو پکڑ کے پوچھو آپ کون تھے, تو کہیں گا پہلے میں سنی تھا, بعد میں وہابی ہے. اور اگر وہ پیدائشی وہابی ہے تو کم سے کم وہ ضرور کہیں گا میرے ابا پہلے سنی تھے, ابا وہابی ہے. خدا نہ خواستہ اس کا باپ بھی اگر بدبودار وہابی تھا تو دادا تو 100%, 101% سنی ہی نکلے گا. تو پہلے تم تھے ہی نہیں کہ تم نیا فرقہ ہو. پہلے کون تھے؟ سب سنی تھے, سب مزاروں والے, اولیاء والے, چادر والے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کہ اگر ہم پہلے نہ ہوتے تو غوث اعظم کا گنبد نہ ہوتا, ہم پہلے نہ ہوتے تو غریب نواز کا گنبد نہ ہوتا, ہم پہلے نہ ہوتے تو جنت البقیع میں مزاریں نہ ہوتی. مزاروں کو آج تم نے ڈھایا ہے, رسول نے مزاروں کو نہیں ڈھایا, صحابہ نے مزاروں کو نہیں ڈھایا, تابعین نے مزاروں کو نہیں ڈھایا, اولیاء نے مزاروں کو نہیں توڑا, بلکہ مزاروں کو سلامت رکھا گیا. اور حضور نے مزاروں پر آنے کا حکم دیا اور بشارتیں سنائی اور بتایا کہ مزاروں کو توڑنا اسلام نہیں ہے, مزاروں کو برقرار رکھ کے ان کی زیارت کر کے ان سے فیض لینا اسلام ہے. اس لیے آقا نے کہا من سارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اگر قبروں پہ جانا شرک ہوتا تو حضور اپنی قبر پر آنے کی دعوت نہیں دیتے. اور میں وہابی کو چیلنج کرتا ہوں, اگر تو سچا ہے تو مجھے ایسا عمل بتا دے تو شرک سے بچ کے نکل جا. خانے کعبہ جاتے ہو کہ نہیں؟ جاؤ, کتابیں اٹھا لو حدیثوں کی اور تاریخ کی. حتیم کے اندر, اس خانے کعبہ کے اندر جس کا یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں, 70 انبیاء کرام کی مزاریں ہیں. کتنے انبیاء کی مزاریں ہیں وہاں؟ تو کعبے میں بھی جا رہا ہے تو قبروں پر ہی جا رہا ہے. اللہ کا گھر بھی قبروں سے خالی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کو اپنے محبوبوں سے محبت ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ بالکل ٹھیک حتیم کے نیچے باصلت کے ساتھ, معتبر روایتوں کے ساتھ جس نبی کی مزار ہے ٹھیک حتیم کے نیچے, وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جدے قریب. تو کعبۃ اللہ کے اندر قبریں ہیں جناب, کعبے کے اندر قبریں ہیں. تو کون سے قبر کی بات کر رہا ہے بے؟ شرک کے فتوے دے رہا ہے. سنیوں کو قبر پوجوا بولتے ہو. ابھی ہم قبر پوجوا نہیں ہیں, ہم قبروں کا احترام کرنے والے ہیں, ہم ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں. اور یہی ولیوں کی محبت ہے, یہی وہ محبت ہے جو ہم کو جنت میں لے جانے والی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا. غوث اعظم کا جنت میں جانا یقینی ہے, غریب نواز کا جنت میں جانا یقینی ہے, اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور
اللہ تعالیٰ خاتمہ بلا ایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کوئی سوال ہو تو آپ سوال پوچھیں. کوئی بھی اعتراض اگر ہو کسی وہابی کا یا کسی کا بھی, اور اگر کوئی یہاں پر دوسری جماعت کا آدمی ہو جو ہماری جماعت سے اتفاق نہیں رکھتا, اگر وہ بھی سوال کرنا چاہے تو میں اس کا استقبال کرتا ہوں. بڑی خوش دلی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ضرور آئے, سوال پوچھے, مائک پر آ کر پوچھے. مائک پر پوچھنے میں اگر ہمت نہیں ہوتی ہے, ہچکچاہٹ ہے, ڈر ہے, تو کاغذ پر لکھ کر بھیجے. انشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں, اس کا جواب دیں گے. ارے بس 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ہو گئے, کتنا بولیں گے؟ بولنے کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا, لوگ جا بھی رہے ہیں. ارے تو بولنے کی بھی تو لمٹ ہوتی ہے بھائی. بول دیا جتنا بولنا تھا بول دیا, اب سمجھ میں تو آ گیا آپ کے. اب آپ سوالات پوچھیں, اسی پہ بہت ساری باتیں آ جائیں. میں نے پوچھے بول دیا بھائی, 3 گھنٹے بول دیا میں, کتنا بولوں. ارے بھائی موضوع ایک بات دیکھیے, مجھے اس بات سے بہت چڑ آتی ہے, اور میں آج اعلان کر رہا ہوں بیٹا, یہ ریکارڈ کر میری بات انٹرنیٹ پہ ڈال رہا ہوں. کئی جگہ یہ بول چکا ہوں. یہ یو پی, بہار, بنگال, یہ 3 علاقے ایسے کہ جہاں آنے کا میرا دل نہیں چاہتا. باخدا بڑے اصرار اور خوشامد کے بعد بلایا جاتا ہے. ہمارے علاقوں میں جو تقریریں ہوتی ہیں, انٹرنیٹ پہ میری تقریریں دیکھیے, ایک موضوع پہ تقریر چلتی ہے, آخر تک وہی موضوع پورا ہوتا ہے. آپ لوگوں کے موضوع نہیں رہتی, بیچ بیچ میں کچھ بھی, یہ کلپ دکھا دو, کلپ دکھا دو. ارے کوئی فلم اور تھیٹر تھوڑی ہے, جو موضوع ہے اس کے حساب سے جو ضرورتاً کلپ آئیں گی وہی دکھائی جائیں گی. ابھی ٹاپک چل رہا ہے نبی کی حیات کا, چٹھی آتی ہے ناچ کی کلپ دکھا دو. ارے نچدیوں کے ناچ کو کیا دیکھنا, پہلے عقیدہ سمجھو اپنا. عقیدہ بچانا ہے کہ ان کے ناچ دیکھ کے کیا کرنا ہے. ہو گیا وہ جہاں ضرورت تھی, 1 بار 2 بار دکھا دی, اس کی ضرورت تھی. اب وہی کوئی دکھانا کوئی بہت بڑا اہم کام ہے کہ بہت بڑا تیر مار لیا آپ نے اس کو دکھا کے. اس پہ تھوڑی ہمارا اختلاف ہے کہ وہ ناچ رہے, وہ سالے رنڈیوں میں پڑے رہے. جب جس نے کانڈ کیا, ہمارے کو کیا لینا دینا اس سے. سالہ بنارس میں پان کھاتا رہے پوری زندگی, ہمیں کیا کرنا ہے اس سے. ہمارا اصل موضوع ہے, اصل اختلاف ہے کہ نبی کی جو توہین تم کرتے ہو اس پر بات کرو, اس پہ مناظرہ کرو. تو ایک موضوع ہونا چاہیے, ایک ٹاپک ہونا چاہیے, ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے. درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وہابی لڑکی کا نکاح پڑھانا کیسا ہے, سوال آیا, اور وہابی کو لڑکی دینا کیسا ہے. میں کہتا ہوں اتنی تقریر کے بعد اس سوال کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری رات رامائن سنا دی, اور پھر صبح پوچھا کہ رام اور سیتا کون تھے, کہا بہن بھائی تھے. وہ والی بات ہو گئی. ارے بھائی ایک کامن سینس کی بات ہے, ایک کامن بات ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہو, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, اور جو نبی کا دشمن ہے, تو ہم اپنے نبی کے دشمن کے گھر سے بیٹی کیسے لا سکتے ہیں. اپنے دشمن کے گھر ہم اپنی بیٹی کیسے دیں گے. اور اگر اتنا سننے اور سمجھنے کے بعد بھی اگر ہم کسی بد عقیدہ کے گھر سے لڑکی لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں صاحب گھر لا کے ہم سنی بنا دیں گے, تو میں اس پر بڑی بیہودہ مثال دیتا ہوں. 1 ڈرام شربت بنایا آپ نے, اور اس شربت میں 1 قطرہ پیشاب کا گر گیا, تو بتائیے وہ پورا شربت اس قطرے پیشاب کے قطرے کو پاک کرے گا, یا وہ 1 قطرہ پورے ڈرام کے شربت کو ناپاک کرے گا. ناپاک کے لیے 1 قطرہ ہی, 1 خبیثہ آئیں گی پورا خاندان خراب کر دیں گے. تو کائے تو لا رہے اس منوس کو, کیا آپ عاشق رسول ہے تو آپ کا عشق اور آپ کا ضمیر کیسے گوارا کر رہا ہے کہ اس منوس کے گھر کی لڑکی ملی آپ کو. لڑکیوں کے کنگال پڑ گئے, اور میں کہتا ہوں ایسی نوبت تو آئی نہیں. آج بھی الحمدللہ 80% ہندوستان میں سنی رہتے ہیں, تو کون سی سنیوں میں لڑکیوں کی کمی ہے. کمی تو ان منوسوں کو ہے کہ بے غیرتوں کی طرح اپنی بیٹیاں دے دیتے ہیں وہ لوگ بھی, اور پھر مشرک بولتے ہی ہیں ہم کو بے غیرت. تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے بھائی. اور اللہ نہ کرے کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ کوئی شخص ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں کوئی سنی لڑکی نہیں مل رہی, تو میں کہتا ہوں بھائی کوارا مر جا, لیکن اس خبیثہ کی اپنے گھر میں بیوی بنا کے مت لا. اگر تو کوارا مر گیا نا تو جنت میں 70 حوریں مل جائیں گی, اور اس خبیثہ کے ساتھ زندگی گزارے گا نا تو جہنم میں جائے گا 70 چڑیلیں ملیں گی. اب تجھے کیا چاہیے خود سوچ لو, کامن سینس کی بات ہے. اب رہے گا ہمارے مولوی صاحبان, کچھ علاقوں میں گیا ہوں, یہاں کا نہیں معلوم مجھے, ہمارے کچھ مولوی صاحبان نکاح پڑھا دیتے ہیں وہابیوں کے.
تو کچھ تو جان بوجھ کے پڑھاتے ہیں, کچھ مکاری کرتے ہیں, کہتے نہیں ہم کو معلوم نہیں تھا, نکاح پڑھانے وہ آیا لے گیا فلاں آدمی, چلو ہم چلے گئے, ہم کو نہیں معلوم تھا وہاں بھی تھا. عجیب واہ جناب, یہ تو عجیب بات ہے, میں آپ کے سامنے کھانا رکھ دوں تو آپ کھانے سے پہلے پوچھیں گے نہیں کہ گوشت کا ہے, کھا لیں گے اور اس کے بعد پوچھیں گے میں نے کیا کھایا, اور پھر میں کہوں آپ کو سور کھلایا میں نے. تو عقل مندی کی بات ہے, کھانے سے پہلے پوچھیں گے آپ کہ بھائی کون کس کا گوشت ہے, کہاں سے لایا آپ نے, حلال لایا نہیں لایا. تو مولوی جی یہ تو پہلے ہی پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی آپ جس نکاح میں مجھے لے جا رہے ہیں لڑکا لڑکی سنی ہے یا نہیں, سنی ہے تو نکاح پڑھاؤں گا, نہیں ہے تو میں نہیں پڑھاؤں گا, سیدھی سی بات ہے. اب بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں صاحب وہ مسجد کی کمیٹی کا پریشر ہے, امام آپ ہیں کہ کمیٹی کے لوگ ہیں, تو پھر آپ اپنا نام امام مت رکھیے, غلام رکھیے. جب آپ جاہل کمیٹی کے لوگوں کے پریشر میں ہیں تو پھر آپ امام نہیں ہیں, بلکہ کون ہے پھر آپ, غلام. اور پھر ایسے غلام کے پیچھے نیت کیسی باندھنا لوگوں نے, میں ایسے لوگوں کو کہوں گا جو ایسا امام ہو نا جو بولے کمیٹی کا پریشر ہے تو مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے, وہابی کا جنازہ آیا میں نے پڑھا دیا, کیوں پڑھا دیا بھائی آپ نے, کمیٹی والے بول رہے تھے پڑھا دو, کمیٹی کا پریشر ہے. تو جو امام جو مولوی کمیٹی کے پریشر میں سب کرتا ہو تو اس کے پیچھے میں کہتا ہوں اول تو نماز ہی نہیں ہوتی, اور اگر مجبوری میں پڑھ رہے ہو نا تو پھر ایسی نیت کرو, نیت کی 2 رکعت نماز فجر پیچھے اس غلام کے, غلام ہے وہ امام تھوڑی ہے. اب 5,000 روپے سے اوپر تنخواہ نہیں ہے یار, 6,000 5,000, اب 5,000 اور 6,000 میں اپنا ایمان کا سودا کر رہے ہیں. 35 روپے کا ایمان بنا رکھا ہے یار, 35 روپے کا, اوقات اتنے سستا ایمان کی, کیسے 35 روپے کا. ایک وہابی گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے, 30 روپے کی بریانی کھلاتا ہے, 5 روپے کی چائے پلاتا ہے. ہاں آپ ٹھیک بول رہے ہیں, کون سا ایمان ہے یار. تو بھائی یہ سمجھنے کی چیز ہے, ضرورت ہے اس چیز کی کہ بدعقیدہ لڑکی سے نہ نکاح ہوتا ہے. 1,00,000 بار بھی, اچھا بہت سارے اس میں ہوشیاری کیا کرتے ہیں, وہ بھائی ایسا گھر لا کر جو ہے نا وہ بعد میں نکاح بھی دورا لیں گے ہم. نکاح کوئی نماز ہے جو دورا لیں گے آپ, اس سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک وہ لڑکی جو وہابی گھر کی لڑکی ہو سچے دل سے توبہ نہ کرے, اور توبہ کس کو کیا معنی, کیا کان پکڑ کے کر لیا وہ توبہ نہیں, پھر اپنے وہابی ماں باپ سے اس سے ملنا بھی نہیں چاہیے, پھر مر جائے تو میت میں بھی نہیں جانا چاہیے, اس کو توبہ کہتے ہیں. تو ایسے جو کوئی لڑکی ہمت کر نہیں سکتی, تو بہتر ہے کہ بچے آپ ان چیزوں سے. واللہ اعلم ثم رسول اللہ. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.